अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबाश, क्या हाल है प्यारे वालेकुम बच्चों आप लोगों का? रिजा, हुदा, समामा, फातिमा, बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे ठीक ठाक हैं, शाबाश। अच्छा जी, बच्चों को मजा आ रहा है? इतने प्यारे अल्लाह ताला ने दिन दिए हैं हमें, इतने खूबसूरत, इतने बाबरकत, जिनमें हम नेकियां कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें यस बहुत सारे टीचर। रिवॉर्ड दे रहे हैं। आप लोगों को इन दिनों में तकबीरात पढ़ना अच्छा लग रहा है? जी टीचर। आप लोग तकबीरात पढ़ रहे हैं? जी शाबाश, सब टीचर बच्चे हम लोग तकबीरात पढ़ रहे हैं ना? टीचर हम सब लोग बच्चे घर में चला रहे हैं। शाबाश, सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला को तकबीरात इन दिनों में पढ़ना बहुत पसंद है। और देखें, हम यकम जुल्हिज्जा से लेकर हम 12-13 जुल्हिज्जा तक मुसलसल तकबीरात पढ़ सकते हैं, और अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। और आपको पता है तकबीरात पढ़ने वाले के लिए क्या खुशखबरी है? क्या बच्चों को पता है तकबीरात पढ़ने की क्या खुशखबरी है? तकबीरात पढ़ने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी है। इतनी खूबसूरत जगह की खुशखबरी है कि जी जो कोई टीचर। इन दिनों में तकबीरात पढ़ेगा, उसके लिए अल्लाह ताला है उसको जन्नत में जगह देंगे, उसको जन्नत में जगह मिलेगी। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में तकबीरात पढ़नी है, ठीक है? चलें जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज जो है ना वो तकबीरात से करते हैं। हम तकबीरात पहले सुनते भी हैं और फिर पढ़ते भी हैं, और उसके बाद फिर हमारी आज की बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग, हमने अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर आगे पढ़ाई करेंगे अपनी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने तकबीरात सुनी? सब बच्चों ने तकबीरात सुनी? चलें जी, हुदा मुझे सुनाएंगी। हुदा बेटी, आप मुझे तकबीरात सुनाइए। आपको पता है ना तकबीर पढ़ने पर जन्नत की खुशखबरी है हाँ इन जी दिनों आपू। में? तो जल्दी से मुझे अच्छे से प्यारे से ऊंची आवाज में सुनाइए। आपू आपू मैं किसी काम पर लगी हुई थी, वो मोबाइल पर फोन आ रहा था। बेटा, आप मुझे जल्दी से, आपको तकबीरात याद हैं तो मुझे जल्दी से तकबीरात सुनाइए।
आपी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी बेटा मुझे आवाज आ रही है। हुदा आपको तकबीरात याद हैं? आपी क्या आप मुझे सुना आपी नहीं, सकती हैं? आपने क्यों याद नहीं आपी की बेटा? चलें जी, रिजा सुनाएंगी। रिजा आप सुनाइए। एक मिनट में एक आपको भी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत अच्छा सुनाया आपने रिजा, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, और हमारे पास हैं जी समामा और फातिमा, अच्छे प्यारे बच्चे हैं। समामा आप सुनाइए। समामा आप मुझे तकबीर सुनाइए, तकबीरात सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दु कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुक्रतम वसीला ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह शाब सदक़ वअदह ونصر عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. शाबाश, वेरी गुड, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, शाबाश। अच्छा जी, अब और कौन है हमारे साथ? इब्राहिम है हमारे साथ। इब्राहिम आप मुझे तकबीरात सुनाइए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. वेरी गुड, शाबाश। देखें बहुत प्यारे पढ़ के सुनाया इब्राहिम ने। और कौन बच्चा मुझे तकबीरात सुनाएगा? इस पे तो जन्नत की खुशखबरी है ना। आजकल तो हमने बहुत दफा पढ़ना है, ज्यादा दफा पढ़ना है ना। हुदा आपने भी याद करनी है तकबीरात, ठीक है? मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप में। आपने बार बार लगा के सुननी है, बार बार लगा के सुननी है और बहुत अच्छे से याद करनी है। और मुझे ग्रुप में आपने सुनानी भी है। आपका जो होमवर्क ग्रुप है उसमें आपने मुझे सुनानी है। अभी तो हमारे पास दिन है जिसमें हमने ये पढ़नी है, ठीक है? अच्छा, और हमारे साथ हैं प्यारी सी बेटी है आमिना। आमिना बेटी हमें सुनाएंगी। आमिना आप मुझे तकबीरात सुनाइए। आमिना आप तकबीरात सुनाइए बेटा, शाबाश, जल्दी से। टीचर मैंने भी याद करनी है, अभी मुझे आती नहीं। टीचर जी जी आप पढ़ रही हैं, मुझे आपकी आवाज आ रही है, सुनाइए। अभी मैं याद करके वो ग्रुप में आज में याद करके टीचर आवाज आ रही है? जी आ रही है, पढ़िए। आमिना पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है, पढ़ें। टीचर मैं ना आपको याद करके वो सुना दूंगी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, हुदा सुनाना चाह रही हैं। हुदा आप सुनाएं। जी मैम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. शाबाश, वेरी गुड। तो देखें हुदा तो बहुत प्यारी बेटी हैं, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सुनाया। माशाअल्लाह, मेरी क्लास के सारे बच्चों को बहुत अच्छी तकबीर पढ़नी आती है। आमिना आप मुझे ऊंची आवाज में और फिर सुनाइए। आई वॉन्ट यू टू रिसाइट तकबीरात। आमिना, आमिना सुनाइए। जी टीचर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप सुनाएं। ओके। आमिना अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज रिसाइट तकबीरात। जी टीचर मुझे अभी याद नहीं है।
آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے بہت اچھے سے یاد کر کے پھر مجھے گروپ میں سنانی ہے، اور مجھے پتا ہے یو آر فیلنگ شائے، آپ کو یاد تو ہے، آپ اس وقت جسٹ یو آر فیلنگ شائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اب تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے پہلے گروپ میں مجھے سنانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کل والی کلاس میں بھی سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھے پیارے بچے ہیں سارے، سب نے تکبیرات سنائی ہیں۔ اب ہم اپنی کلاس باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ سارے بچے دعا بھی پڑھ لیں، بسم اللہ بھی پڑھ لیں، تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنا لیسن شروع کر سکیں۔ ہم جو سٹوری پڑھ رہے تھے ہم اس سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ کس کی کہانی ہم سن رہے ہیں اس کلاس میں؟ کس بچے کی کہانی ہم بچوں سن رہے ہیں؟ بچے کا کیا نام ہے جس کی کہانی ہم؟ अधर اتھر، شاباش، ویری گڈ، ہم اتھر کی کہانی سن رہے ہیں۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، یہ جو اتھر ہے اپنے دادا جان کے ساتھ، اتھر جو ہے یہ حج کے لیے گیا ہوا ہے نا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے مینا میں چلے جاتے ہیں نا، اور وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹینٹ سٹی ہے، وہاں پہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، ظہر کی نماز جو ہے یہ مینا میں ادا کرتے ہیں، اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں ظہر سے پہلے، اور اس کے بعد یہ اس دوران تلبیہ بھی پڑھتے جاتے ہیں، اور یہ لوگ رات کہاں پہ رکتے ہیں؟ مینا میں رکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے، جو اتھر ہے نا بیٹا، یہ باہر نکل کے اپنے ٹینٹ سے باہر نکل کے دیکھتا ہے، دادا جان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، دادا ابو اور اتھر کا ایک ہی ٹینٹ ہوتا ہے، یہ اس میں ہوتے ہیں رات کو۔ باہر نکل کے اتھر دیکھتا ہے تو آسمان پہ اس سے کیا چیز نظر آتی ہے؟ تارے ہوتے، بہت سارے ستارے ہیں، ابھی چاند جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہوا گول، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ رہتا ہے، ابھی پورا فل راؤنڈ نہیں ہے، اس کو سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کو کیا چیز بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے؟ اس کو یہ چیز بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ڈریس میں ہوتے ہیں، سب احرام میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون امیر ہے کون غریب ہے، کون کس ملک سے آیا ہے، کس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، کس کے پاس کم ہے، کون خوبصورت ہے، کسی کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ سب لوگ کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ بس ان کا دل صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کو ان سب لوگ اس کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اتھر کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ سب اس کے اپنے ہیں، سب اس کے اپنے ہیں۔ کیوں اس کے اپنے؟ سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چاہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، چاہے کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، چاہے افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، چاہے آسٹریلیا سے، چاہے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ایران سے، کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں، مصر سے، یورپ سے، کہیں سے، وہ سب ایک ہیں، وہ سب ایک ہیں، وہ سب ایک ہیں، وہ ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ایک قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ان سب کے دل ملے ہوئے ہیں، تو اس کو یہ ساری چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہیں، اس کو یہ سب کچھ بہت اچھا بچوں لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی چپکے دل میں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی پیاری جگہ پہ بلایا جہاں پہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہیں۔ اچھا بھائی بچوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ رات گزر جاتی ہے، دھیرے دھیرے تھوڑا ٹائم کرتے رات تو آہستہ ٹائم تو گزرنا ہوتا ہے نا، ہر ایک وقت گزرتا ہے تھوڑا کر کے، تو یہ والی جو رات ہوتی ہے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، جس میں کہ اتھر جو ہے وہ مینا میں موجود ہے، ٹینٹ سٹی میں موجود ہے، تو اس کی یہ والی جو ٹائم ہوتا ہے یہ گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کا دن آ جاتا ہے، 9 ذوالحجہ کا دن آ جاتا ہے، جس کو یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، جس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو کون سا دن ہوتا ہے بچوں؟ 9 ذوالحجہ، یوم العرفہ، 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے یوم العرفہ۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کا جب دن آتا ہے
تو جس وقت سورج نکل آتا ہے، طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، تو اس کے بعد دادا جان اطہر سے کہتے ہیں اطہر اب ہمیں منا سے عرفات نکلنا ہے، ہمیں میدان عرفات کی طرف جانا ہے، اٹھو شاباش آؤ ہم وہاں جاتے ہیں، اور یہ منا سے عرفات کی طرف جانا شروع کرتے ہیں۔ اور اس دوران یہ تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سب حاجی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تحلیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سب حاجی چاہے وہ کہیں سے بھی آئے ہوں، کہیں سے بھی، وہ تکبیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور تحلیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس طرح بار 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 بار۔ اور پتہ ہے اطہر کو یہ دیکھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو حاجی ہوتے ہیں نا، ان میں سے بہت سے حاجی تو رو بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے تو آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کبھی کسی کو روتے، اور خاص کر کے اس نے تو کبھی دادا جان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا، اور کبھی اس نے کسی آدمی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا۔ مینس تو کبھی بھی نہیں ہے روتے بچوں، لڑکیاں تو پھر بھی رو لیتی ہیں، عورتیں رو لیتی ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہے گھر میں کبھی بھائی جان روئے ہوں، کبھی ابا جان، کبھی دادا جان، لڑکے تو نہیں نہ روتے، کبھی بھی نہیں روتے۔ لیکن اس کو اتنی حیرت ہوتی ہے، یہاں پہ سارے اتنے اتنے لمبے چوڑے، اتنے مضبوط، اتنے بڑے بڑے لوگ سب رو رہے ہوتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سب ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اونچا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ آگے جو جا رہا ہے یہ کوئی بہت امیر ہے تو میں ڈر جاؤں اس سے یا گھبرا جاؤں، یا کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو جو جا رہا ہے یہ تو بڑا غریب سا ہے، اسے تو دھکا ہی دے دو، اسے تو، کسی کو نہیں، سب کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، حاضر ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سب برابر ہیں، چاہے کوئی بہت امیر ہے، بہت پیسے والا ہے، چاہے کوئی بہت گورا ہے، چاہے کوئی بہت خوبصورت ہے، چاہے کوئی جیسا بھی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کسی کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بس یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے محبت کریں، سب کے لیے اچھے کام کریں۔ اللہ کو تو نیتیں اچھی لگتی ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے اچھے لگتے ہیں، اچھی باتیں سوچنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، تو بس سب کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ اور سب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تلبیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کل بھی ہم نے تلبیہ سنا تھا اور آج بھی ہم سنتے ہیں، لیکن مجھے بچے یہ بتائیں کہ کیا بچوں کو تلبیہ یاد ہے؟ کسی بچے کو یاد ہے؟ کل ہم نے سنا تھا اور بچوں نے مجھے ویسے سنایا بھی تھا گروپ میں، آج کس کو یاد ہے؟ ہم سنیں ابھی، کس کس کا دل چاہ رہا ہے کہ سنیں؟ ابراہیم کا دل چاہ رہا ہے، اور کس کا دل چاہ رہا ہے؟ چلیں جی ابھی ہم سنتے ہیں، کیونکہ اطہر اور اطہر کے دادا جان اور سارے حاجی وہ جس وقت منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے تو وہ اس طرح سے بار بار پڑھ رہے تھے، تو وہ کیا پڑھ رہے تھے ہم بھی سنتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت منظر تھا، بہت روح پرور، اتنا مزہ آ رہا تھا، اطہر کو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ہم سنتے ہیں کہ حاجی کیسے پڑھتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
جی پیارے بچوں، تو ایسے سب لوگ پڑھتے جا رہے تھے، ایسے سب لوگ پڑھتے جا رہے تھے۔ اچھا کس کس کو یاد ہے؟ کون مجھے سنائے گا تلبیہ؟ آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہے؟ ابراہیم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی محمد ابراہیم آپ سنائیے۔ لبیک ابراہیم اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شاباش، ویری گڈ، بہت پیارا، بہت اچھا، بہت پیارا سنایا۔ باقی سب بچوں نے بھی یاد کرنا ہے، اور آپ سب لوگوں نے مجھے جو ہے نا، یہ آپ کا جو پریکٹس گروپ ہے، اس میں ہوم ورک گروپ ہے، اس میں سب نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیرات بھی سنانی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے یہ تربیہ بھی سنانا ہے۔ اچھا جی، بہت بہت پیارا ابراہیم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، تمام حاجی اور اطہر اور اطہر کے دادا جان، یہ اس طرح پڑھتے پڑھتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر مسجد نمرہ میں یہ زوال آفتاب سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حج کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور سب حاجی بالکل خاموشی سے سنتے ہیں۔ اتنے لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، ذرا سی بھی جگہ نہیں ہوتی، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، سب سفید کپڑوں میں، سب سفید کپڑوں میں ایک جیسے، دور سے بالکل ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب بالکل ہوتے بھی ایک جیسے ہیں۔ اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، حدیث کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، سنتوں کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور سب حاجی خاموشی سے وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، سب لوگ وہ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب سارے لوگ خاموشی سے یہ سن رہے ہوتے ہیں اور خطبہ بھی سنتے ہیں اور امام صاحب کی باتیں بہت توجہ سے سنتے ہیں، اطہر بھی سن رہا ہوتا ہے، بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک اللہ ہے، ایک اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شراب سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لڑنے جھگڑنے سے منع کیا ہے۔ تو اطہر دل میں سوچتا ہے کہ شراب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی پی بھی نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ میری کبھی کبھی نور آپی سے لڑائی ہو جاتی ہے، اب جب میں گھر واپس جاؤں گا نا، تو میں کبھی بھی نور آپی سے نہیں لڑوں گا، اور کبھی کبھی میری اپنے اسکول میں دوستوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اچھا میں ان کے ساتھ بھی کبھی نہیں لڑوں گا۔ اور امام صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ سود بہت گندی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور سود نہیں لینا دینا، بالکل نہیں۔ تو مجھے سود اطہر کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، اور اطہر سوچ رہا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں سود کیا ہوتا ہے، یہ سود کیا ہوتا ہے بھائی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور پھر اب میں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں رکوں اس سے کیسے؟ اب اطہر سوچتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں گا تو میں بابا جانی سے پوچھوں گا کہ سود کیا ہے، اور کیا ہم کسی بھی طریقے سے ہم سود والے کام میں انوالو ہیں یا نہیں، اور اگر ہم ہیں تو ہم نے کیسے رکنا ہے، اور اگر ہم نہیں ہیں تو اور لوگ جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے۔ اور اتنا پیارا وطن اللہ نے ہمیں دیا ہے پاکستان، جو کہ ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، تو کیا پاکستان میں سود ہوتا ہے؟ پاکستان میں کہیں پہ سود ہے؟ اور اگر ہے تو پھر میں نے اسے کیسے ختم کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں اطہر اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے بھی سوچتی ہیں، یہ آپ لوگوں کا بھی ہوم ورک ہے۔ آپ لوگوں نے امی ابو سے پوچھنا ہے، اپنے ٹیچر سے پوچھنا ہے، ٹیچر سود کیا ہوتا ہے، امی ابو سے پوچھیں، اور پوچھیں کیا پاکستان میں کام سود پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور کیا ہم بھی اس میں انوالو ہیں، کیا ہمارا بھی اس میں کوئی دخل ہے؟ تو ہم نے کیسے بچنا ہے اس سے؟ کیونکہ امام صاحب بتا رہے ہوتے ہیں جو سود والے کاموں میں انوالو ہوتا ہے، جو سود لیتا دیتا ہے، وہ تو بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں ہوتا ہے، اس کی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔
تو بھائی ایسا تو کوئی گندا کام نہیں کرنا، تو وہ اپنے دل میں پکا سوچ لیتا ہے نا۔ اب آپ لوگوں نے بھی پکا سوچنا ہے اس بارے میں کہ سود میں تو کہیں ہم انوالو نہیں ہیں، سود کیا ہوتا ہے، اور سود کو جب آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے تو کیسے ختم کرنا ہے، یہ بات اب آپ لوگوں نے پوچھنی ہے اپنے گھر والوں سے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ بچوں نے سوچنا بھی ہے۔ اچھا اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں، اور اب جب سارے لوگ خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہے کیا، ہم تو یہاں پہ گھر میں پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم عصر کی نماز الگ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پہ اطہر دیکھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ خطبے کے بعد وہ لوگ جو ہیں ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہیں وہ تو اکٹھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ امام صاحب اکٹھی پڑھاتے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نمازیں اطہر اور اطہر کے دادا جان وہاں پہ اکٹھی جمع کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد میدان عرفات میں وہ کھڑے رہتے ہیں، اور کعبہ کی طرف ان کا منہ ہوتا ہے، اور وہ سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کا دن ہے، جو یوم العرفہ ہے یہ دعاؤں کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بہت دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم سے بہت سے لوگ میرے بچ جائیں، میں اپنے بندوں کو جہنم میں نہ ڈالوں، تو بہت سے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اطہر اور اطہر کے دادا جان بھی بہت سی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نا، کچھ لوگ تو رو بھی رہے ہوتے ہیں، چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اطہر ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا دعائیں مانگنے کے لیے، کعبہ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، تو وہ پتہ ہے کیا دعائیں مانگتا ہے، اس کے ذہن میں مزے مزے کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ جی مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں چاکلیٹس، اتنی مزے کی لگتی ہیں، ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے باہر جو مارکیٹ تھی اس میں کتنی مزیدار چاکلیٹس تھی، مجھے دادا جان نے لے کے ہی نہیں دی، اللہ جی مجھے آپ نے وہ بہت ساری چاکلیٹس دلانی ہیں۔ اور جب ہم ذرا آگے ہوئے تھے تو وہاں پہ اتنے پیارے کھلونے پڑے ہوئے تھے، اتنا خوبصورت ہیلی کاپٹر اور اتنی پیاری ایمبولینس چھوٹی سی، میں نے تو وہ لینی تھی، دادا جان نے ادھر بھی توجہ نہیں کی، یا اللہ دادا جان مجھے کھلونے بھی دلا دیں۔ اور اس کے ذہن میں آتا ہے اچھا میں تو اسکول میں اپنے پیپرز دے کے آیا تھا، یا اللہ جی میں فرسٹ آ جاؤں، مجھے بہت بڑی ٹرافی ملے، تو وہ ایسے دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک دم ایک بات یاد آتی ہے، اسے پتہ ہے کیا بات یاد آتی ہے، اس کو اس کے ابا جان نے بتایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بہت سی چیزیں مل جائیں، کھلونے بھی مل جائیں، کھانا بھی مل جائے، اچھے کپڑے بھی مل جائیں، اور ہمیں اچھا گھر بھی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، بنگلہ بھی مل جائے، اور جو لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے وہ ان کو کچھ بھی نہ ملے، کچھ لوگ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائیں مانگنے کا کیسا طریقہ ہے ویسے بچوں؟ اطہر کو تو اس کے بابا جان نے سمجھایا تھا، آپ لوگ بتائیں ایسے دعائیں مانگنا یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں کھانا بھی مل جائے، کپڑے بھی مل جائیں، جوتے بھی مل جائیں، ٹوائز بھی مل جائیں، اور نہیں کسی کو کچھ بھی نہ ملے، ایسے دعائیں مانگنا اچھی بات ہے؟ نہیں نہیں، شاباش، آمنہ نے بہت پیارا رپلائی کیا کہ ایسے تو دعائیں مانگنا اچھی بات ہے ہی نہیں، کہ ہمیں ہر چیز مل جائے اور کسی کو کچھ بھی نہ ملے، ایک تو اس میں یہ گندی بات ہے، اور دوسری میں بتاؤں کیا چیز گندی، کون سی بات گندی ہے اس میں؟ دوسری گندی بات یہ ہے کہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم صرف دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے دعائیں مانگتے ہیں ان کو اس دنیا کی تو میں ساری چیزیں دے دوں گا، ٹوائز بھی، کھانا بھی، ہر چیز دے دوں گا، سب کچھ جو بھی وہ کہتے ہیں، لیکن جب آخرت آئے گی، جب ہمیشہ والی زندگی آئے گی، تو پھر اس میں ان کا کوئی نہیں حصہ انہیں ملنے والا، اس میں انہیں کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اس دنیا کی بھی ساری خیر برکت بھلائی، آخرت کی زندگی کی بھی خیر برکت بھلائی، اور کیا چیز مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک بہت گندی جگہ ہے نا، بہت بری جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری آگ ہے، جہاں پہ بہت سارے سنیکس ہیں، ہے نا ایک ایسی گندی جگہ، آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کسی نے، سائرہ کو پتا ہوگا، سائرہ ایسی گندی جگہ کون سی ہے؟
جہنم. جہنم ہے نا، یہ بہت گندی جگہ ہے. یہاں پہ بہت ساری آگ ہے اور یہاں بہت سارے سنیکس ہیں اور بہت گندی جگہ ہے. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. ہم تو کبھی بھی وہاں جانا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، ہم گندی جگہ پہ نہیں جانا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس کی آگ میں نہیں جانا چاہتے. آپ ہمیں جہنم سے بچا لیں، آپ ہمیں اس آگ سے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی ساری خیر دیں، ہمیں آخرت کی بھی ساری خیر دیں اور ہمیں آگ سے بھی بچا لیں. تو ایک دم مطلب کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگنی ہے. جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں مانگی ہیں نا، اچھے کپڑے، کھلونے، چاکلیٹس، مجھے یہ ساری چیزیں بھی دیں، ساری پیاری پیاری چیزیں دنیا کی بھی دیں. لیکن یا اللہ مجھے جنت کی بھی ساری اچھی اور خوبصورت چیزیں دیں، مجھے جنت کی بھی پیاری پیاری چیزیں دیں. مجھے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سے محل کے پاس، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوبصورت محل ہوگا نا جنت میں، تو ان کے محل کے آس پاس مجھے بھی کہیں جگہ دیں اللہ جی. اور یا اللہ جب قیامت کا دن قائم ہو اور آپ کا عرش ہو، اور اس دن تو کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا، تو یا اللہ آپ نے مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا ہے. اور یا اللہ قیامت والے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہر کوثر ہوگی، حوض کوثر ہوگا. آپ نے میری وہاں پہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروانی ہے. آپ نے مجھے اس نہر کا پانی پلوانا ہے، حوض کوثر کا جام مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ملے. اور اللہ جی مجھے قبر میں بھی آپ اپنی امان میں رکھیے گا. وہ اب پھر ایسی بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ جی مجھے جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ نے مجھے جہنم میں نہیں پھینکنا پلیز اللہ. اللہ آپ نے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا، آپ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے گا، آپ ہمیں اس سے پناہ دیجیے گا، آپ ہمیں اپنی پیاری سی جنت میں آباد کیجیے گا. تو ایسے وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. اب وہ اللہ سے دنیا کی بھی خیر مانگتا ہے، دنیا کی بھی کامیابیاں مانگتا ہے، آخرت کی بھی کامیابیاں مانگتا ہے، اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا مانگتا ہے. پیارے بچوں سورہ البقرہ میں یہ دعا موجود ہے اور مجھے امید ہے کہ سارے بچوں کو یہ دعا آتی بھی ہوگی. ذرا امی جان سے پوچھیے گا کلاس کے بعد کہ یہ کون سی دعا ہے، اور پھر آپ نے یہ مجھے پریکٹس گروپ میں یہ دعا سنانی بھی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک. وہ رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں. وہاں پہ دادا جان اس کو کہتے ہیں، ابھی آپ کو صحیح آئے گی انشاءاللہ. اچھا بھائی پیارے بچوں، یہاں پر پاکستان میں نوراپی نے ماما اور بابا جانی نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا دن ایسے گزر رہا ہوتا ہے. اب کل پیارے بچوں کا کیا ٹاسک ہے کہ آپ لوگ کل امی جان کی اجازت سے کل کا روزہ ضرور رکھیں. اور اگر آپ لوگوں کو امی کی طرف سے اجازت نہیں ملتی روزہ رکھنے کی تو گھر میں جو بھی کوئی روزہ رکھے گا آپ نے اس کی خوب خدمت کرنی ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر نہ رکھ سکیں کسی بھی وجہ سے تو پھر جس کسی کا روزہ ہو اس کی ڈھیر ساری خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا جی یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں، دنیا میں، آخرت میں کامیاب فرمائے. پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. خوب تکبیرات پڑھیں، بہت ساری دعائیں کل کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے پیارے بچوں، اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و